गुरुओं के पास ऑप्शन कितने हैं? तीन ऑप्शन के अलावा अगर चौथा ऑप्शन उनके पास है तो मेरे सवाल का जवाब भी दें। पहला एक्शन बैगिंग, दूसरा एक्शन डांस करना, तीसरा एक्शन जिन परस्ती की तरफ जाना। वो चेला ही अपने गुरु को सपोर्ट बने, बैगिंग में जाए तब गुंडा टैक्स दे, डांस में जाए तब वो टैक्स दे, अगर वो अपना जिस्म बेचे तब वो टैक्स दे। ये फिर कहाँ का कल्चर है? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आज हम एक बहुत ही अजीब सी स्टोरी लेकर आए हैं और हमारे साथ मौजूद हैं सबा गुल जो कि ट्रांसजेंडर रहनुमा हैं और तड़प और इंडस होम की चेयरमैन भी हैं और इस इदारे को लुक आफ्टर कर रही हैं। लेकिन इन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया है और ज़बरदस्त काम इस हवाले से किया है कि ये ख़ुद ट्रांस हैं और ट्रांस को जो लोग समझते हैं उनको मेरी बात समझ आ रही होगी कि यहाँ पर एक गुरु सिस्टम है। गुरु मीन्स के जैसे कोई बड़ा होता है किसी देहात में नंबरदार होते हैं, यूँ समझ लें, तो उसके सारे जो है वो नीचे होते हैं लोग लगे हुए। तो ये जो इनके ट्रांस हैं ये उस गुरु के सिस्टम के अंदर रहकर मुख्तलिफ जो काम हैं वो करते हैं। लेकिन सबा गुल ने ये एक अलम बुलंद किया है, एक नारा लगाया है कि मैंने अपनी बिरादरी के लोगों को इस गुरु सिस्टम से आज़ाद कराना है। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, मीडिया पर भी इनकी बात आई है और मेरी इतला के मुताबिक ये वाहिद ट्रांसजेंडर है जो अपनी ही कम्युनिटी में जो गुरु सिस्टम है उसके ख़िलाफ़ काम कर रही हैं। इनके क्या ख्यालात हैं, क्यों गुरु सिस्टम के ख़िलाफ़ ये काम कर रही हैं और गुरु सिस्टम क्यों बुरा है, उसकी बुराइयां क्या हैं, यही जानने की आज हम कोशिश करेंगे। सबा गुल, आपको हम वेलकम कहते हैं अपने प्लेटफार्म पे। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये गुरु सिस्टम के ख़िलाफ़ जो आपने आवाज़ बुलंद की है, तो गुरु सिस्टम की ख़राबियाँ क्या है गुरु सिस्टम? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सुनने देखने वालों को मेरा बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। और गुरु सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, आपने कहावत में नहीं एक देखा होगा, इट्टे बनाने वाले जो होते हैं वहाँ उनके उसमें यानी कि भट्ठों में यानी कि बहुत ज़्यादा अरसा यानी कि वो लोग वहाँ क्यों फंसे रहते हैं। कुछ वो चीज़ें मेरे दिमाग में आई, अरसा दराज से एजट हो चुकी हूँ और उम्र भी दराज हो चुकी है, मगर मैं यह बड़े अरसा से सन 2012 से जब मैंने इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया, इदारे बनाए और मैं इन बारीकियों को देखती रही, रिसर्च करती रही, सोचती रही, समझती रही यानी कि ख़राबियाँ हमारी कहाँ हैं। माँ बाप क्यों नहीं अपसेट कर रहे, माशरा क्यों नहीं हमें अपसेट कर रहा और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ज़रा और क्यों नहीं इस चीज़ पे। जब तमाम चीज़ों को मैंने देखकर इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखा, उसके साथ साथ ही मैंने अपनी सोच को ग्रोथ देना शुरू कर दिया। जब मेरी सोच मजबूत हुई, मेरे जज्बात में इजाफ़ा होता रहा और मैंने इस आवाज़ को बुलंद करना शुरू कर दिया। हमारी कम्युनिटी के अंदर हमारे अपने लोग अपनी ज़बानी और सच्ची कहानी वो शुरू कर दी उन्होंने। वो क्या कहानी थी? कहते हैं हमारे रिश्ते झूठे हैं, हमारे रिश्ते फिल्मी हैं, हमारी झूठी ये जो हम काम कर रहे हैं ये सब झूठ है। ये उन्हीं लोगों की ज़बानी बातें थी। मैं इनको हर पॉइंट को अपने दिमाग में बैठाती गई। जहाँ से एक ज़ोर व शौक़ से एक आवाज़ आई, यानी कि गुरु जो होते हैं वो माँ बाप की जगह पे होते हैं वो गुरु जो इस खूबसूरत कल्चर के साथ जुड़े हुए हैं, जो सदियों से इस चीज़ को चला रहे हैं। उन गुरुओं के ख़िलाफ़ मैं भी नहीं, मैं उस माफिया गुरु के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, आवाज़ को बुलंद किया। पहले नारा मेरा था, मेरा जिस्म अल्लाह की मर्ज़ी। ना तो इस दुनिया पे मैं अपनी मर्ज़ी से आई, ना मैं इस दुनिया से अपनी मर्ज़ी से लौट कर जाने वाली हूँ। जहाँ तमाम अख्तियारात मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के। मर्द और या औरत या ट्रांसजेंडर, जेंडर ये अपने वश में नहीं है, ये अल्लाह व तबारक व तआला की तख्लीक है। मगर
کسی کا بچہ کہاں پیدا ہوتا ہے، اگر اس کے اندر صنف کے تعلقات چلے جاتے ہیں، اس کے اندر وہ روح جو زنانہ روح ہوتی ہے وہ تلفلاٹ کرتی ہے، وہ ایک ایسی جگہ میں چلا جاتا ہے، اس وقت تک وہ نادان ہوتا ہے، وہ نہ سمجھ ہوتا ہے، اس کو سمجھ نہیں ہوتی۔ ان گروہوں کے پاس آپشن کتنے ہیں؟ تین آپشن کے علاوہ اگر چوتھا آپشن ان کے پاس ہے تو میرے سوال کا جواب بھی دیں۔ پہلا ایکشن بیگنگ، دوسرا ایکشن ڈانس کرنا، تیسرا ایکشن جن پرستی کی طرف جانا۔ جو ماں باپ ہوتے ہیں، میرا سے یہی سوال ہوتا ہے، کیا وہ ماں باپ اپنی اولاد کو گمراہی کی طرف لگاتے ہیں؟ ماں باپ تو وہ ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کا آنے والا مستقبل مضبوط ترین اچھا بناتے ہیں۔ کیا وہ گرو جو اپنے چیلوں کو رات کو آزادی دے دیتے ہیں، سر عام وہ سڑکوں پہ، اپنی بیٹھکوں میں، گلی محلے میں اور ہر جگہ پہ وہ دورہ لگا رہے ہوتے ہیں اتنے بیہودہ ڈریس پہن کر، کیا یہ گرو کلچر کا حصہ ہیں؟ میرے سوال کا جواب سن 2012 میں ہمارے کچھ ٹرانسجنڈر ہیں جنہوں نے اسٹرگل کیا، اس قانون کو بنانے میں سارا مواد گٹھا کر کے گورنمنٹ کو دیا۔ سن 2018 ماہ رمضان پاکیزہ مہینے میں یہ قانون پاس ہوا۔ اس قانون اور ایکٹ کے مطابق یعنی کہ گورنمنٹ کا اعلان تھا جو ٹریفک کے حوالے سے، یعنی کہ جو خریدے گا یا فروخت کرے گا 7 سال قید 10 لاکھ روپے اس کے اوپر جرمانہ تھا۔ پاکستان کے اندر چاہے وہ مرد ہے عورت ہے، اگر وہ قانون کا ساتھ نہیں دیتے، قانون کو بڑا دستر کرتے ہیں، یعنی کہ سائڈ پہ کر دیتے ہیں قانون کو، پھر یعنی کہ انہیں پاکستانی ہونے کا بھی کوئی حق نہیں رکھنا چاہیے۔ ایک اسلامی ملک کے اندر رہ کر ایک اسلام کو سپورٹ کرتے ہوئے یعنی کہ اس طریقے سے ناانصافیاں، معاشرتیاں اور بہت سارے ایسے کرائم ہیں جن کو اگر میں بیان کرنا شروع کر دوں نا، رات سے دن، دن سے رات شروع ہو جائے، کیونکہ ایک بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، وہ گناہ جو ماں باپ کو علم ہی نہیں، کیونکہ یہ دبا، یہ بدنامی، یہ ٹرانسجنڈر نے خود اپنے ماتھے پہ نہیں لگائی، یہ پاکستان کے معاشرے نے ہمیں گفٹ دیا ہے، ہمیں یہ تحفہ دے دیا ہے، یہ بدنامی۔ پاکستان کے اندر کبھی بھی یعنی کہ ایک آفت آتے ہیں، کسی بھی صورت میں، آندھی کی صورت میں آئے، سیلاب کی صورت میں آئے، زلزلے کی صورت میں آئے، یا کسی دشمن ملک کے ساتھ جنگ ہو جائے، آپ کو کہیں نہ کہیں جو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس طرح کے چہرے آپ کو ہر جگہ پہ اسٹرگل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جب کرونا ہوا تو کرونے کے اندر بڑھ چڑھ کر جو میں نے حصہ لیا ہے، کیا آپ لوگوں کی آنکھ نہیں تھی دیکھنے والی؟ سیلاب آتا ہے تو سب سے پہلے میں نے قدم اٹھایا، کمپین چلائی، جس میں زندگی میں پہلی دفعہ ایک گتے کا ڈبہ لے کر نکلی، 6,60,000 روپیہ ڈونیشن اکٹھی کر کے میں نے پاک آرمی کے حوالے کی، 2 ٹرک سامان کے حوالے کی۔ آپ دیکھیں یعنی کہ کس طریقے سے شانہ بشانہ مردوں کے عورتوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ڈونیشن اکٹھی کر کے سیلاب ساتھ گانا، لوگوں کے ڈیروں تک جانا، ان تک راشن پہنچانا۔ اگر ایسے خواجہ سرا پاکستان کے اندر آپ کے ساتھ شانہ بشانہ چل کر، آپ کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر پاکستان کی سوچ کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں اور پاکستان کے آئین کی عزت کر رہے ہیں، پاکستان کے قانون کی عزت کر رہے ہیں، پاکستان کی گورنمنٹ کی عزت کر رہے ہیں، پھر ایسے لوگوں کی بات کو سننا چاہیے پاکستان کی گورنمنٹ کو۔ اچھا صبا گل، آپ کافی عرصے سے کام کر رہی ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صرف اپنی کمیونٹی نہیں بلکہ آپ انسانیت کے لیے کام کر رہی ہیں۔ آپ گرو مافیا کے خلاف نکل کھڑی ہیں، اور پہلے تو یہ بتائیں کہ اب تک آپ نے اپنے برادری کے کتنے لوگوں کو اس مافیا سے نجات دلائی ہے، اس کا فگر بتا دیں۔ اور دوسرا یہ بتائیں کہ کیا گرو مافیا جو ہے وہ آپ کو کچھ تھریٹ کر رہا ہے، کچھ دھمکیاں اس طرح کی مل رہی ہیں آپ کو؟ اور آج کی تاریخ تک یعنی کہ 35,000 لوگوں کو میں ان سے آزاد کروا چکا ہوں۔ آزادی کا مطلب جب ان بچوں کو سمجھ آئے گی، جب انہیں ٹیکس کی بچت ہو جائے گی، جب انہیں
ان پریشرائز سے بچت ہو جائے گی، وہ کمائیں گے اور اپنے ماں باپ کو سپورٹ کریں گے، اپنی فیملیوں کو سپورٹ کریں گے، اپنے آپ کو وہ اچھے طریقے سے یعنی کہ اپنے بیماریوں کا علاج کروائیں گے، ٹریٹمنٹ کروائیں گے۔ اور میرا یہ مقصد جو تھا نا آزادی کا، مین مقصد میرا یہ تھا یعنی کہ جب گروؤں کے گھر ہوتے ہیں تو گرو ظاہری بات ہے روزانہ کا حصہ بکرا مانگتے ہیں، تو اسٹوڈنٹ جو تھے انہیں وقت نہیں ملتا تھا یعنی کہ ہم کسی اور طرف بھی اپنی توجہ دیں۔ آزادی کا مطلب یہ ہے جس طرح عام شہری مرد اور عورت اپنی محنت مشقت کر کے حلال رزق کما کر اپنے بچوں کو پال رہے ہوتے ہیں، اپنے گھروں کو چلا رہے ہوتے ہیں، اپنی فیملیوں کو چلا رہے ہوتے ہیں، اسی طرح سیم ٹو سیم میرے ٹرانسجنڈر بھی ایسے ہی چلیں۔ جب میری کسٹڈی میں آئیں گے تو الحمدللہ وہ وقت دور نہیں، وہ وقت نزدیک ہے۔ انہیں اچھا کاروبار بھی ملے گا، اچھی زندگی بھی ملے گی اور اچھا سکل بھی ملے گا، جو ہم چاہتے ہیں یعنی کہ یہ پڑھ لکھ کر ایک انسان بنے، اچھے شہری بنے، اچھے پاکستانی بنے، کاروباری بنے، بزنس کریں اور اچھے سکل کی طرف آئیں۔ جب ان کے پاس تعلیم ہوگی، ان کا ذہن جو ہوگا نا تو وہ انسانوں جیسا ہو جائے گا۔ اگر وہ ہمیں اسی چھوٹی عمر میں گھر سے نکالا گیا، گرو کے پاس چلے گئے، بہت سارے لوگوں نے ٹیشو کی طرح استعمال کر دیا، بہت سارے لوگوں نے بری نظر سے دیکھا، جس نے جیسے مرضی استعمال کر دیا، چاہے سنتے رسول کی طرف بھی ان لوگوں کی گندی چیز کو لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی خطرناک، بہت ہی دردناک، بہت ہی خوفناک چیز ہے یہ۔ اس لیے میں اپنے پاکستان کی تمام ان اداروں سے، تمام ان حکمرانوں سے، تمام اس آرمی ایجنسیوں سے میری ریکویسٹ ہے، میں اکیلی فائٹ کر رہی ہوں۔ اگر میرا کوئی گناہ ہے، میرا کوئی قصور ہے تو برائے مہربانی تو میرا نمبر تمام سوشل میڈیا کے گروپوں میں ہے، ہر انسان بچے کے پاس ہے، تو مجھے کال کر کے مجھے منع کریں میں غلط کر رہی ہوں۔ اگر میں غلط نہیں ہوں، میں رائٹ پہ ہوں، میں فیمس ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کام نہیں کر رہی، میں اپنے آپ کو کسی سیٹ کو حاصل کرنے کے لیے یہ میں کام نہیں کر رہی، میں صرف اور صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہی ہوں۔ اگر یہ ذمہ داری میرے پاکستان کی عوام کی تھی، یہ ذمہ داری میرے پاکستان کی گورنمنٹ کی تھی، کبھی آپ اس کے اوپر ذرا غور کرنا اور توجہ کرنا، شاید والی بات میری یہ کہانی اور سچی کہانی آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے۔ میرا کام ہے پاکستان کے اندر اپنی کمیونٹی کو رائے رستے پہ لانا، برائیوں سے بچانا، سکل سکھانا، کاروبار کی طرف ان کی توجہ دلانا، ایک باعزت ایک اچھی زندگی ہمیں چاہیے۔ جی صبا گل نے آخر میں بہت اچھی بات کی، اور میں کہنا چاہ رہا تھا ان سے کہ آپ اگر ہمیں کوئی پیغام دینا چاہیں ہمارے دیکھنے والوں کو تو وہ بھی دے سکتی ہیں، لیکن انہوں نے ایک بڑا خوبصورت پیغام دیا ہے کہ ٹرانس کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں دو ہی خیال آتے ہیں کہ یا تو وہ بیگنگ کر رہے ہوں گے یا پھر وہ غلط راستوں پہ، کہ جس کا ہم یہاں پہ بیٹھ کے لفظ بھی ادا نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں خواتین بھی دیکھ رہی ہیں اور بچے بھی دیکھ رہے ہیں، تو وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ دو ہی چیزیں نظر آتی ہیں ٹرانس کے حوالے سے۔ لیکن صبا گل جو ہیں وہ اپنی کمیونٹی میں کھڑی ہو گئی ہیں اور اپنی برادری کو اس حلقے سے، اس تعارف سے، اس انٹروڈکشن سے نکالنا چاہتی ہیں کہ جس کو ہمارے معاشرے نے بنا دیا ہے، ایک پرسیپشن بنا دیا ہے کہ ٹراس تو ایسے ہی ہوتے ہیں۔ یہ ٹراس کو ایک نئے سرے سے بلڈ کرنا چاہتی ہیں سوسائٹی میں، یہ چاہتی ہیں کہ جو ٹراس ہیں وہ مختلف سرکاری محکموں میں اپنے فرائض سر انجام دیں، نجی شعبے میں سر انجام دیں، پڑھیں اور اچھے شعبے اڈاپٹ کریں، اور یہ جو ان پہ ایک داغ، ایک سٹگما لگ گیا ہے کہ انہوں نے یا بھیک مانگنے ہیں یا غلط کام کرنا ہے، یہ اس کو دور کرنے کے لیے فائٹ کر رہی ہیں، اور میرے خیال میں اس کو ہمارے معاشرے کے تمام جو سنجیدہ حلقے ہیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ تو اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد تنویر حسن کو آج تک کے لیے اجازت دیجیے، اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کریں کیونکہ ہم اسی طرح کی ڈیفرنٹ سٹوریز مستقبل میں بھی آپ کے لیے لاتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔